बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोपोगेंडा चैनल ARY के मेरिट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो फिर पाकिस्तान की 3 अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम और 10 साल के लिए नाअहल इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा इन्होंने एक दफ़ा अपने मुंह पे इस तरह करके हाथ मारा था। मुल्क से बाहर थे और इन्होंने कहा था कि ये कौन सा कानून है कि पाकिस्तान में गरीब के लिए अलग जेल है और अमीर के लिए अलग जेल है। जो ताकतवर हैं वो तो जेल में भी मज़े से रहते हैं और जो गरीब है वो वहाँ पे दाल रोटी खाता है और चक्की पीसता है और लंबे शोरबे वाला सालन उसको दिया जाता है। तो मैं अब जब पाकिस्तान जाऊँगा सबसे पहले तो जाके मैं ये नवाज शरीफ की जो जेल है उससे AC उतरवाऊँगा। इस पर बड़ी तालियाँ बजी थी, इस पे बड़ा हल्ला गुला हुआ था और वो जो डांस, वो जो नाच यूथियों के मुकद्दर में लिखा जा चुका है वो खुल के किया गया था और ये कहा गया था कि देखें जनाब, इसीलिए तो हम तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे इंसाफ होगा वहाँ पे सब कुछ मसावात और बराबरी की बुनियाद पे होगा। फिर वो आए और उन्होंने AC उतरवाना तो दरकिनार AC तो उतरवा दिया था, लेकिन उन्होंने फिर मरियम नवाज के वॉशरूम के अंदर कैमरे भी लगवाए थे। जो जेल के अंदर वॉशरूम था, मरियम नवाज भी थी तो एक औरत ही, उसके वॉशरूम में कैमरे लगवाए गए थे। और रिपोर्ट्स ये हैं मुबैना तौर पे कि खान साहब जिन जिन अकूबत खानों के अंदर उनके मुखालफिन बंद थे, कैद थे, वहाँ पे लगे हुए कैमरों की फुटेज को ना सिर्फ ये कि देखा करते थे बल्कि उस वक्त के अपने तमाम साथियों के साथ हाथ पे हाथ मार के और पेट पे हाथ रख के हंस हंस के दौरे हो जाया करते थे कि देखो कैसा दिया और कैसा मज़ा आया। अब कल एक वाक़या हुआ, कल जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया। अदालत के अंदर तोशा खाना केस में जो डकैती मारी गई थी, जो अरबों रुपए का डाका बुशरा बीबी ने डाला था, तो नाअहल सज़ा याफ्ता मुजरमा आमला जो बुशरा बीबी है, जिसके मज़ीद केसेस बाकी हैं, आज भी उसके केस का जो फ़र्द जुर्म है उसके ऊपर आयद होनी है, जो इद्दत में निकाह फरमा लिया था मोहतरमा ने, तो उस पे उसको सज़ा हो गई। अब जब सज़ा हुई तो उस वक्त बुशरा बीबी अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। जो चहीते चैनल हैं जैसे ARY वगैरह हैं और जो यूथिये हैं जो कल सारा दिन अपने माथे के ऊपर बाजू रख के रोते रहे और धाड़े मारते रहे, लेकिन उनको जुर्रत नहीं हुई कि वो अपने महबूब कायद और अपनी महबूबा कायद की जो अहलिया मोहतरमा बुशरा मानिका हैं उसके लिए वो सड़क पे निकल के हुए एहतजाज ही करते। वहाँ तो ज़ाहिर डंडे का दर्द था। तो फिर ये खबर आई कि जनाब बीबी जो है उसने गिरफ्तारी दे दी और वो खुद आई है। बीबी ऐसी शान से आई कि 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज़ गाड़ी थी काले रंग की, जो ज़ाहिर उन्हीं हराम के पैसों से कमाई हुई थी, जिसकी वजह से सजा हुई। और उसके पीछे एक वीगो डाली, जो वीगो डाला का ताना दिया जाता है ना जी, बुशरा बीबी का अपना एक ज़ाती वीगो डाला था जिसके अंदर उसके गार्ड्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम बैठी हुई थी। बुशरा की अपनी मर्सिडीज़ में एक ड्राइवर था और एक सिक्योरिटी गार्ड फ्रंट सीट पे था, जबकि पीछे बीबी बैठी हुई थी। और यूथिये और यूथियों के पसंदीदा चैनल उस वक्त पूरी कौम को ये कह के गुमराह कर रहे थे कि देखें उसने कानून पसंदी का मुजाहरा करते हुए खुद गिरफ्तारी दे दी है। जबकि हम उससे पहले आपको परसों भी ये बता चुके थे कि कल जब ये फैसला होगा और अगर उसमें सज़ा हो जाती है तो बुशरा बीबी को अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो अदालत में मौजूद ना हुई तो वो जहाँ भी होगी वहाँ लेडी पुलिस भेज के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो किसी के बाप की जुर्रत तो ऐसी नहीं थी कि वो ना आती, लेकिन इसको भी ग्लैमराइज किया गया कि देखें इतनी कानून पसंदी है और इतना कानून का एहतराम है और इंसाफ का इतना बोलबाला है कि बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने आ गई। वो गिरफ्तारी देने नहीं आई थी बुशरा बीबी, और उस वक्त फिर ARY ने ही इसको लिखना शुरू किया कि वो एक दरख्वास्त अपने साथ लेके आई और उसमें ये कहा गया कि मुझे मेरा जो घर है यानी कि बनी गाला जो खान हाउस है, 300 कनाल का बाय द वे वो महल है, उसी को सब जेल करार दे दिया जाए और मैं वो जो 14 साल की कैद है वो वहीं पे काटूंगी। दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में उस सब जेल में रवाना कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो मेरा स्टूडियो है ना जी, ये मेरा घर है। घर के एक कमरे के अंदर से ही मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। इसके बिल्कुल साथ एक कमरा है और उसके दूसरी जानिब फिर मेरा अपना बेडरूम है। तो मैं अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मुकदमे में कन्विक्टेड हो जाता हूँ तो फिर मैं सीना तान के जेल जाऊँ और वहाँ पे उनको जाके ऑर्डर करूँ कि जनाब नहीं, मैं जेल में रहना पसंद नहीं करूँगा,
میں اپنے گھر کے اسی بیڈ روم میں، جس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے جو کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، ہیٹر کی سہولت بھی موجود ہے، ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہے، بیڈ بھی بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، ساتھ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کچھ بیڈ روم چیئرز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو میں اسی کے اندر رہوں گا، اور آپ آ جائیں باہر، میرے گھر کے گیٹ کے اوپر 2-4 سنتری بٹھا لیں تاکہ یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ نہیں، جو میرا گھر ہے وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ ایک جیل ہے۔ تو یہ تماشا کل ساری قوم نے دیکھا، اور بشریٰ بڑے مزے سے اس ملک کے نظام انصاف کے منہ پہ تمانچہ مار کے اس محل میں منتقل ہو گئی۔ وہ بشریٰ جس نے اس ملک کو نہ صرف یہ کہ اربوں کا چونا لگایا بلکہ عدت میں نکاح کی بنیاد پہ زناکاری کی مرتکب ہے۔ وہ بشریٰ کہ جس کے اوپر ابھی بہت سے کیسز باقی ہیں۔ وہ بشریٰ کہ جس نے نانی اور دادی ہونے کے باوجود اپنے پہلے خاوند سے طلاق لینے کے بعد اسی دن ایک دوسرے خاوند سے شادی کر لی، اور اس کے بچوں نے، اس کے پہلے خاوند نے پنجاب میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیے رکھا جس کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے جب عمران خان کو اطلاع دی کہ آپ تو بات کرتے ہیں یہاں پہ تحریک انصاف کے ذریعے انصاف لانے کی، آپ کی اپنی ناک کے نیچے آپ کی فیملی یہ کر رہی ہے، تو جناب عمران احمد خان نیازی جو نااہل ہیں، نااہل عمران نیازی نے اس وقت بجائے یہ کہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے بلکہ اپنے چہیتے جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دو، اور پھر ہٹا دیا گیا اور کور کمانڈر گجرانوالہ لگا دیا گیا۔ وہ بشریٰ بی بی، آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا ڈاکٹر راحیل کی کہانی۔ اتفاق سے وہ ڈاکٹر راحیل اڈیالہ جیل میں ہی قید ہے، اور اس کو اس وقت 17 سال ہو چکے ہیں حوالات کے اندر، اور وہ خود مجھے اس نے بتایا تھا جب میں نے اڈیالہ جیل میں اس سے ملاقات کی تھی کہ جناب میں بے گناہ ہوں، اور فرض کیا مجھ پہ جو الزام ہے اگر میں اس میں گناہ گار بھی ہوں تو اس کی میکسیمم جو قید ہے وہ 10 سال ہے، جبکہ مجھے 17 سال حوالات میں ہو گئے، اور میں پنڈ دادن خان کے نواحی علاقے للہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، جہاں پہ آج بھی پینے کا پانی لوگ، عورتیں جو ہیں وہ اپنے سروں پہ بھر کے لاتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، میں نے جو اس علاقے سے اٹھ کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا تھا، تو میں اب ڈاکٹر نہیں رہا، میں بھول گیا اس غریب فیملی سے اٹھ کے، کیونکہ میرے 17 سال زندگی کے ضائع ہو گئے۔ اب اگر تو عدالت مجھے سزا دے دیتی ہے تو میں نے تو 10 کے بجائے 17 سال حوالات میں کاٹ دیے، اور اگر عدالت مجھے بے گناہ قرار دیتی ہے تو ان 17 سالوں کا جواب کون دے گا؟ لیکن اس کی ماں، ڈاکٹر راحیل کی ماں، اپنے سر پہ دور کسی بہتی ہوئی ندی کا پانی بھر کے لاتی ہے جس سے ان کے گھر کی ہانڈی بھی پکتی ہے اور وہ لوگ اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں، اور یہاں مرسیڈیز اور ویگو ڈالوں میں پھرنے والی، فرا گوگی کے نام پہ عیاشیاں کرنے والی اور دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنانے والی خاور مانیکا کے سابقہ خاوند، جس کا نام اس نے آج بھی اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پہ تبدیل نہیں کیا، اس کو ہر طرح کا فائدہ پہنچانے والی بشریٰ بی بی 14 سال قید یعنی عمر قید کے باوجود اپنے اس محل میں شفٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر بہانہ یہ بنایا گیا ہے جی کہ خطرہ ہے، ہمیں تو افغانستان کے نمبر سے کال موصول ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ یہاں پہ بم دھماکوں کا خطرہ ہے۔ تو بھائی جان، کیا اس بم دھماکے میں صرف بشریٰ بی بی کو ہی مرنا تھا؟ کیا بشریٰ بی بی ہی کے چیتھڑے اڑائے جانے تھے؟ اور وہ جو باقی عورتیں ہیں، اور وہ آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو یوتھی اس وقت تصویریں لگا کے نیچے لکھتے تھے کہ قید خانے میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں، ہر اسیر مجرم نہیں ہوتا۔ تو کیا اس وقت یوتھیوں کے اس فلسفے کے مطابق اڈیالہ جیل میں صرف شیخ رشید، فواد چودھری، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی اور عمران احمد خان نیازی ہی وقت کے یوسف ہیں اور باقی سارے مجرم ہیں؟ کیا ڈاکٹر راحیل اور اس جیسے بہت سے دوسرے ہزاروں جو پاکستان کی ہزاروں جیلوں میں قید ہیں، کیا وہ سارے کے سارے وقت کے فرعون ہیں اور یہ یوسف ہیں؟ کیا ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا جب یہ آئیں گے تو جب وہ بم دھماکہ جو کہانی گھڑ لی گئی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ہوگا تو صرف بشریٰ کی جان بچائی جائے گی؟ اور پھر چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے اور ایک بزرگ خاتون ہے، صنم جاوید بھی ایک ہے تو عورت ذات، عالیہ حمزہ اور پی ٹی آئی کی دیگر خواتین، ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی آپ سڑک پہ لا کے کھڑا کریں یا ان کے گھروں کو سب جیل قرار دیں؟ آپ کو یاد ہے مسرت شمشیر چیمہ؟
کہاں اتنی گریسفل عورت جو میک اپ سے لدی پھندی ایک خوبصورت چہرہ لے کے ٹی وی سکرین پہ نمودار ہوتی تھی، لیکن جب پھر اس نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ تو کسی جنوبی پنجاب کے کسی ریتلے علاقے کے چھوٹے سے دیہات میں لکڑیوں والے چولہے کے آگے پھونکنی سے پھونک مار کے روٹیاں پکانے والی مائی لگ رہی تھی۔ اس کے گھر کو تو سب جیل قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ کون سا قانون تھا، کون سا انصاف تھا؟ یہ بنیادی طور پہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ اچھا ہو گیا۔ وہ یوتھیے جو ناچتے پھر رہے تھے، وہ کہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، وہ کہ جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ان لوگوں کے پیچھے اب جیل میں سڑ رہی ہیں، وہ کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور جن کے بارے میں نااہل عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، وہ اب اپنی قسمت کو روئیں، پیٹیں، اب سڑک پہ آئیں، ٹائر جلائیں، احتجاج کریں۔ وہ شیخ رشید نے تو کہا تھا نا، مار دو، جلا دو، توڑ دو، میں وہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن اب اگر ایسا کرنا ہی ہے شیخ رشید کی بات مان کے، تو نااہل نیازی اور نااہل بشرا کے خلاف کریں کہ جب ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر یہ اپنے ہی اس محلات کے اندر نہ صرف یہ کہ ہیٹر کی ہیٹ، اے سی کی کولنگ، بیڈ کی نرمی اور گدازی سے لطف اندوز ہوں گے، بلکہ چونکہ بنیادی طور پہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک عاملہ ہے، جادو کرنی ہے، تو جتنے جادو ٹونے، جو سوئیاں چبونی ہیں، جو پتلے بنانے ہیں، جو زائچے نکالنے ہیں، جو راکھ لے کے جو مرغیاں جلانی ہیں، وہ سارا کچھ وہاں پہ چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا نظام ہے اور یہ ہمارے نظام کا ٹیسٹ کیس ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی وہ لمبی لمبی تقریر جس میں نااہل عمران خان اپنا ہاتھ اونچا کر کے یہ کہا کرتا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بشرا مانیکا ایک سزا یافتہ نااہل مجرمہ ہے جو عمر قید میں ہے، اس نے ایک رات بھی جیل کے اندر نہیں گزاری، تو باقی لوگ کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ مریم نواز شریف فریال تعلق میں، میرا کوئی سیاسی وابستگی ان کے ساتھ نہیں، میں نقاد ہوں، لیکن عورتیں تو وہ بھی ہیں، چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ مریم تو نواز شریف کی بیٹی ہو گئی، فریال زرداری کی ماں، زرداری کی بہن اور بلاول کی پھوپھی ہو گئی، چلیں چھوڑ دیں۔ میں نے عرض کیا نا، عالیہ حمزہ، موسیٰ جمشید چیمہ، صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ کیا ہے؟ اب اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحریک انصاف کے چہرے سے اترتا ہوا نقاب ہے ان دہشت گردوں سے کہ جن عورتوں کو، قوم کی جن بیٹیوں کو ڈھول کی تھاپ پہ نچا کے ڈی چوک میں نوجوانوں کو ان کا براہ راست لائیو ڈانس دکھا کے اور 9 مئی کو صنم جاوید جیسیوں کے منہ سے غلیظ گالیاں نکلوا کے انہیں تو انہوں نے جیلوں کے اندر پہنچا دیا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ لیکن جب باری اپنے گھر کی خواتین کی آئی اور جب بات بشرا مانیکا پہ پہنچی تو بشرا مانیکا کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے نام کے ساتھ سے اب تحریک انصاف ہٹا لینا چاہیے۔ انصاف کا لفظ اب ان کے ساتھ جچتا نہیں ہے کہ جب ان کو سزا ہو۔ یہ اس ملک کی اشرافیہ، یہ بات کرتے تھے نا جی، ہمارا یہی تو اختلاف تھا، یہ بات کرتے تھے کہ اشرافیہ، جیسے آج کل بلاول زرداری آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے اشرافیہ 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 کے خلاف بات کرتا نظر آتا ہے، تو سندھ کا سب سے بڑا اشرافیہ تو خود بلاول زرداری اور اس کا باپ ہے اور اس کا دادا تھا اور اس کے خاندان ہے۔ پھر وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ چور چوروں کے درمیان کھڑے ہو کے دوسروں کو چور کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی والے یہ کیا کہا کرتے تھے، آپ نکالیں وہ تقریریں، میں نواز شریف کے عقوبت خانے میں سے اے سی اترواؤں گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو جیل میں سڑیں، چکی پیسیں اور بے گناہ بھی ہوں، تو وہ جو نذیرہ ہیں، وہ جو رسولہ ہیں، وہ جو بشیرہ ہیں، وہ جو شبانہ ہے، وہ جو فوزیہ ہے، وہ جو بے گناہ قید ہیں، جو حوالاتی ہیں، جو مختلف جیلوں میں قید ہیں، ہر کوئی تو گناہ گار نہیں ہے نا جی، کچھ جوڈیشل بھی تو کیے ہوئے ہیں نا، ان میں بھی تو عورتیں ہیں جن کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں، جو ناکردہ گناہ کی سزا صرف اس لیے پا رہے ہیں کیونکہ ان کی مائیں جن کا وہ دودھ پیتے ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو وہ بچے پیدا ہوتے ہی قیدی ہیں۔ اس وقت تو انسانیت نہیں جاگتی، وہاں پہ تو کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ یار پیدا ہوئے بچے کا کیا جرم ہے جو ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کے گھر کو بھی سب جیل قرار دے دیا جائے۔
یعنی اربوں روپے اس ملک کے لوٹ لینے کے بعد ملکہ عالیہ بشریٰ مانیکا نااہل مجرمہ جب اپنے محل میں ایک سینہ تانتی ہوئی بدماشوں کی طرح شفٹ ہوئی ہے، تو اب یہ قوم روئے کہ اس کا خامن تو خواجہ آصف کو کہا کرتا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے، تو اب لوگ مت بھولیں کہ جب ان کے محل کو سب جیل قرار دیا گیا ہے تو وہاں پہ جو پولیس والے بیٹھیں گے، وہاں جو گاڑیاں گشت کریں گی، وہاں پہ جو سیکیورٹی دی جائے گی، اس کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے، اور وہ پیسہ عمران خان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ بشریٰ مانیکا کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، وہ اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جو صرف اسے 14 سال کی راحت پہنچانے، وہاں پہ جادو ٹونے کرنے اور کرپشن کی نئی داستانیں رقم کرنے کے لیے جو کہانی گھڑی گئی ہے، وہ وہاں جا کے اس کو انجوائے کرے گی۔ اور قوم ذرا سا ایک جرم کر کے دیکھیں، جرم تو چھوڑیں جی، الزام کے اوپر ہی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پولیس آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے، ان کو ٹپ کے اندر آ کے عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جا کے جیل میں حوالاتی کر دیتی ہے۔ وہاں نہ تو انسانی ہمدردی ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورت ہے۔ یہ بشریٰ مانیکا جیل میں آنے والی پہلی یا آخری عورت تو نہیں تھی، اس سے پہلے بھی یہاں ہزاروں عورتیں قید ہیں اور بے گناہ بھی ہیں اس میں۔ اور اگر پی ٹی آئی کی بات کر لی جائے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے نا جی کہ صنم جاوید بے گناہ ہے، پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ یاسمین راشد بھی بے گناہ ہے، عالیہ حمزہ بھی بے گناہ ہے، فلاں بھی بے گناہ ہے، فلاں، ان کو تو ابھی اس طرح سے نااہل اور سزا یافتہ قرار نہیں دیا گیا، تو پھر ان کو باہر نکالیں۔ ایک نااہل سزا یافتہ مجرم کی نااہل سزا یافتہ مجرمہ بیوی کس بنیاد پہ یہ عیاشی کر رہی ہے؟ اور پھر آج میں دیکھ رہا تھا یہ جو اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے، آج کچھ یوتھیے ٹویٹر پہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ آپ نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ڈالنا ہے وہ یہ سمجھ کے ڈالنا ہے کہ وہ ووٹ نہیں ہے، وہ ابابیل کے منہ میں کنکر ہے۔ گویا یہ کون سی نارے نمرود ہے، یہ کون سی نمرود کی لگائی آگ ہے جس کو یہ ابابیلیں اپنے منہ میں ووٹ والے کنکر ڈال کے بجھائیں گی، اور اس کے بعد آپ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، یوتھیے اور ان کا نااہل لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیا جواب دیں گے؟ صنم جاوید خان کو کیا جواب دیں گے؟ باقی ان تمام عورتوں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہانیاں گھڑنے میں البتہ ماہر ہیں، پراپوگنڈے کے ماہر ہیں، تو بس تماشا دیکھتے جائیے۔ ابھی تو بہت سے کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن اب جو اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے نا جی، یہ ہمارے اس ملک کا نظام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا تھا اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، تو ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور اس کا نام رکھا تحریک انصاف۔ تو اس تحریک انصاف کی بنیاد پہ ہم شرمندہ ہیں بشیراں سے، نذیراں سے، رسولہ سے، شبانہ سے، فوزیہ سے، ریحانہ سے، ان سب سے کہ جو بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہم ڈاکٹر راحیل سے شرمندہ ہیں کہ کل کو اگر انہی کے کہنے کے مطابق خدا نخواستہ کسی بھی جیل پہ حملہ ہو کے دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں سے صرف نااہل مجرم نیازی کی نااہل مجرمہ بیوی جادوگرنی کو نکال لیا جائے گا، باقی لوگ جائیں بھاڑ میں۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔